नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डेक्कन मीडिया के उर्दू ख़बरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। मैं हूँ इस्माइल रेहान। पेश खिदमत है सुर्खियाँ। अमरीका में गैर कानूनी तारकीन वतन की तलाश में पुलिस का गुरुद्वारों पर धावा। सिख कायदीन ने किया नाराज़गी का इजहार, कहा यह हमारे अक़ीदे पर हमला है। वक्फ तरमीमी बिल को जॉइंट पार्लिमानी कमेटी ने किया मंजूर। NDA की तजवीज़ करदा 14 तरामीम मंजूर। जैनुर फसादात पर कांग्रेस हुकूमत की खामोशी मानाखेज, मुतासरीन ताहाल इमदाद से महरूम। मरकजी वजीर बंडी संजय का बयान दस्तूर हिंद की विफाकी रूह के मुग़ायर। रुकन कानून साज कौंसिल कविता ने उठाए सवाल। वेस्ट इंडीज़ ने 34 साल बाद पाकिस्तान को होम ग्राउंड पर हरा दिया। टेस्ट सीरीज़ 1-1 से बराबर। और अब पेश है खबरें तफसील से। अमेरिका में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। इसके तहत अब अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी हुक्काम गुरुद्वारों में भी गैर कानूनी तारकीन वतन की तलाश कर रहे हैं। होमलैंड सिक्योरिटी के हुक्काम ने गैर कानूनी तारकीन वतन की तलाश के लिए न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में गुरुद्वारों का दौरा किया। ताहम तफ्तीशी अफसरान के इस इक़दाम से सिख तंजीमें नाराज़ हैं। साथ ही सिख तंजीमों ने होमलैंड सिक्योरिटी की जानिब से गुरुद्वारों पर छापों के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया है। एक बयान में सिख अमेरिकन लीगल डिफेंस एंड एजुकेशन फंड ने हसास मकामात जैसे इबादतगाहों, स्कूलों वगैरह की तलाशी पर तनकीद की। तंजीम ने कहा कि गुरुद्वारे सिर्फ इबादतगाहें नहीं हैं, बल्कि ये कम्युनिटी हॉल हैं जो सिखों और दीगर कम्युनिटीज़ की मदद करते हैं। गुरुद्वारों को इस तरह निशाना बनाने से पूरी सिख बिरादरी में नाराज़गी पैदा होगी। एक और तंजीम ने कहा कि गुरुद्वारों की निगरानी बगैर वारंट के या उसके साथ भी नाकाबिले कबूल है। ये हमारे अक़ीदे पर हमला है और मजहबी सरगर्मियाँ मुतासिर होंगी। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने UCC के कवायद और पोर्टल का इफ्तिताह किया है। अब उत्तराखंड रियासत में यकसा सिविल कोड नाफिज हो गया है। यकसा सिविल कोड के निफाज के बाद उत्तराखंड मुल्क की पहली रियासत बन गई है जहां UCC नाफिज किया गया है। ऐसी सूरत में तमाम प्रोसेस बशमूल शादी की रजिस्ट्रेशन, तलाक रजिस्ट्रेशन, वसीयत वगैरह UCC कवानीन में दी गई दफात के मुताबिक की जाएंगी। इसके साथ ही वज़ीर आला धामी ने ऐलान किया है कि रियासत में यकसा सिविल कोड के तौर पर मनाया जाएगा। पोर्टल पर पहली रजिस्ट्रेशन CM पुष्कर सिंह धामी ने की है। चीफ सेक्रेटरी ने पहला सर्टिफिकेट भी वज़ीर आला को दिया। पीर को रियासत में UCC नाफिज किया गया। 27 मई 2022 को उत्तराखंड में यकसा सिविल कोड के लिए एक माहिर कमेटी तश्कील दी गई। इसके बाद तकरीबन 2 साल बाद 2 फरवरी 2024 को इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट हुकूमत के सुपुर्द की। ये बिल 8 मार्च 2024 को असेंबली में मंजूर किया गया था, जिसके बाद इसे मंजूरी के लिए सदर जमहूरिया के पास भेजा गया था। इतवार को यौम जमहूरिया के प्रोग्राम के बाद वज़ीर आला धामी ने कहा कि बीजेपी ने 2022 में किया गया अपना वादा पूरा कर दिया है। धामी ने कहा कि यकसा सिविल कोड के निफाज के बाद ये यकीनी बनाया जाएगा कि उत्तराखंड में जिन्स, जात पात, मजहब की बुनियाद पर किसी के साथ इम्तियाजी सलूक न हो। धामी ने कहा कि हमने PM मोदी की क़ियादत में 2022 के असेंबली इंतखाबात लड़े थे। उस दौरान हमने रियासत के लोगों से वादा किया था कि हम हुकूमत बनाने के बाद UCC को नाफिज करने के लिए काम करेंगे। हमने तमाम रस्मी कार्रवाइयाँ मुकम्मल कर ली हैं। UCC एक्ट अब नाफिज होने के लिए तैयार है। मुस्लिम लीग के जॉइंट सेक्रेटरी मौलाना कौसर हयात खान ने उत्तराखंड में यकसा सिविल कोड के निफाज की शदीद मुखालफत का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि यह मुसलमानों के मजहबी मामलात में बराह रास्त मुदाखलत है। मौलाना कौसर हयात खान ने कहा कि हुकूमत मुसलमानों के मजहबी मामलात में मुसलसल मुदाखलत कर रही है। मौलाना ने वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल पर भी हुकूमत को निशाना बनाया और कहा कि अब उसके लिए तहरीक शुरू की जाएगी। मौलाना कौसर हयात ने कहा कि मुसलमानों के मामलात में मुदाखलत करके हिंदू कानून मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, जो कि इस्लाम के खिलाफ है। हमें यह जबर का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं है। हिंदुस्तान के 35 करोड़ मुसलमान इसके खिलाफ हैं। आप कानून तो बना रहे हैं, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी से बात नहीं कर रहे। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और इसके खिलाफ पहले भी तहरीक चलाई है। अगर हुकूमत ने ताकत का इस्तेमाल किया तो उसके खिलाफ दोबारा तहरीक शुरू की जाएगी। वक्फ तरमीमी बिल की जांच करने वाली मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने पीर के रोज इस बिल को मंजूरी दे दी। हुक्मरान बीजेपी की ज़ेर क़ियादत NDA के अरकान की तजवीज़ करदा तमाम तरामीम को अपनाते हुए
اور حزب اختلاف کے اراکین کی طرف سے پیش کی گئی ہر تبدیلی کی نفی کی۔ وقت ترمیمی بل 2024 مرکزی اقلیتی امور کے وزیر کرن رجیجو کے ذریعے لوک سبھا میں پیش کرنے کے بعد 8 اگست کو پارلیمنٹ کی مشترکہ کمیٹی کو بھیجا گیا تھا۔ اس بل کا مقصد 1995 کے وقف ایکٹ میں ترمیم کرنا ہے تاکہ وقف املاک کو ریگولیٹ کرنے اور ان کے انتظام میں درپیش مسائل اور چیلنجوں کو حل کیا جا سکے۔ صحافیوں سے بات کرتے ہوئے جے پی سی کے چیئرمین جگدمبکا پال نے کہا کہ شق بشق پر نظر ثانی کے لیے ایک میٹنگ منعقد کی گئی تھی اور اپوزیشن ارکان نے 44 شقوں میں ترامیم کی تجویز پیش کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ آج جس طرح کی ترامیم منظور ہوئی ہیں، مجھے یقین ہے کہ ایک بہتر بل تیار کیا جائے گا۔ پال نے کہا کہ بل کی 14 شقوں میں بھارتیہ جنتا پارٹی اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے پیش کردہ ترامیم کو قبول کر لیا گیا ہے، تاہم اپوزیشن ارکان کی جانب سے 44 شقوں میں پیش کی گئی تمام ترامیم کو ووٹ کے ذریعے شکست دی گئی۔ کمیٹی کی طرف سے تجویز کردہ ایک اور اہم ترمیم یہ ہے کہ موجودہ وقف املاک پر وقف از صارف کی بنیاد پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا، جو موجودہ قانون میں موجود ہے، لیکن اگر پراپرٹیز مذہبی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہی ہیں تو نئے ورژن میں اسے ختم کر دیا جائے گا۔ حزب اختلاف کے اراکین پارلیمنٹ نے کارروائی کی مذمت کی اور پال پر جمہوری عمل کو تباہ کرنے کا الزام لگایا۔ یہ ایک مزاحیہ مشق تھی، ہماری بات نہیں سنی گئی۔ پال نے آمرانہ انداز میں کام کیا ہے۔ مدھیہ پردیش میں ضلعی افسر نے لاؤڈ اسپیکر کے استعمال کرنے پر تمام عبادت گاہوں میں، خواہ وہ مسجد ہو یا مندر، رات کے اوقات میں پابندی عائد کرنے کا فرمان جاری کر دیا ہے۔ ساتھ ہی رات میں ہونے والے کسی بھی طرح کے مذہبی، شادی یا دیگر تقریبات میں بھی لاؤڈ اسپیکر کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ رپورٹ کے مطابق لاؤڈ اسپیکر کے حوالے سے مذکورہ بالا ہدایات بھوپال کے ضلعی افسر نے جاری کی ہے۔ علاوہ ازیں انتظامیہ نے خبردار کیا ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کے حوالے سے دی گئی ہدایات پر سختی سے عمل کیا جائے۔ ساتھ ہی انتظامیہ نے کہا کہ اگر کوئی ان احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے خلاف دفعہ 163 کے تحت سخت کارروائی کی جائے گی۔ بھوپال کے ڈی ایم نے یہ حکم 10ویں اور 12ویں بورڈ کے امتحانات کے پیش نظر دیا ہے۔ ڈی ایم کے مطابق اس حکم کا نفاذ رات میں 10 بجے سے صبح 6 بجے تک ہوگا۔ واضح ہو کہ یہی وہ وقت ہے جب طلباء پڑھائی کرتے ہیں، ایسے میں لاؤڈ اسپیکر یا ڈی جے بجنے سے ان کا ذہن منتشر ہو جاتا ہے۔ طالب علموں کی پڑھائی میں مخل ہونے والی ان تمام تر وجوہات کی بنا پر ہی ڈی ایم نے یہ فیصلہ لیا ہے۔ ساتھ ہی ڈی ایم نے کہا ہے کہ اس حکم کو پورے ضلع میں فوری طور پر نافذ کیا جائے۔ انہوں نے اپنے حکم میں صاف طور پر مندر مسجد کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ بار اور ریستوران میں بھی اس نظام کو مؤثر طور پر نافذ کیا گیا ہے۔ اتر پردیش کے سنبھل میں ایک بار پھر شدت پسند عناصر نے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی جب مسجد کے قریب ہریہر مندر روڈ کا ایک متنازعہ سائن بورڈ نصب کر دیا گیا۔ اطلاعات کے مطابق سوشل میڈیا کے ذریعے پولیس کو یہ خبر ملی کہ ایک بھگوا رنگ کے بورڈ پر 68 یاتری مقامات اور 19 کنوؤں کا ذکر کرتے ہوئے شری ہریہر مندر روڈ کا سائن بورڈ نصب کیا گیا تھا۔ اس بورڈ پر انتراشٹریہ ہریہر سینا بھارتیہ اتحاد سکلن سمیتی کا بھی ذکر تھا۔ اس واقعے کے بعد تنازعہ پیدا ہو گیا۔ پولیس کو جیسے ہی اس واقعے کی اطلاع ملی، فوراً کارروائی کرتے ہوئے بورڈ کو پینٹ سے ڈھانپ دیا گیا۔ رپورٹوں کے مطابق یہ بورڈ شاہی جامع مسجد سے تقریباً 500 میٹر کی دوری پر کسی نے خاموشی سے نصب کیا تھا۔ فی الحال اس واقعے کے بارے میں کوئی سرکاری بیان سامنے نہیں آیا، مگر میڈیا رپورٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بورڈ صدر کوتوالی کے سرتھل پولیس چوکی کے قریب خفیہ طور پر نصب کیا گیا تھا، جس کا مقصد ممکنہ طور پر ماحول کو خراب کرنا تھا۔ یاد رہے کہ سنبھل میں گزشتہ سال 24 نومبر کو شاہی جامع مسجد کے سروے کے دوران تشدد کے واقعات پیش آئے تھے، جس کے بعد پولیس انتظامیہ نے فسادیوں کی شناخت اور گرفتاری کا عمل شروع کیا اور اب تک 72 افراد کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ اس بورڈ پر لکھی گئی تحریر کو فوری طور پر مٹا دیا گیا ہے، تاہم یہ ابھی تک واضح نہیں ہو سکا کہ یہ بورڈ کس نے نصب کیا۔ اس پورے واقعے کے حوالے سے مختلف قسم کی بحثیں سامنے آ رہی ہیں۔ رکن قانون ساز کونسل BRS کے کویتا نے آئین ہند کے تحفظ پر سنجیدہ اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ وہ تلنگانہ جاگرتی اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے زیر اہتمام آئین ہند پر منعقدہ سیمینار سے خطاب کر رہی تھیں۔ کویتا نے کہا کہ دستور کے تحفظ کے لیے صرف باتیں کرنے سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، اس سلسلے میں عملی اقدامات تقاضائے وقت ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی مملکتی وزیر داخلہ بنڈی سنجے نے کل بیان دیا کہ مرکزی حکومت تلنگانہ ریاست کے لیے ایک بھی مکان منظور نہیں کرے گی۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا یہ ایک وفاقی مملکت میں ریاستوں کے حقوق کی پامالی نہیں ہے؟
وفاقی جذبے کے تحت مرکزی حکومت کو ریاستوں کے حقوق و مفادات کے تحفظ کو یقینی بنانا چاہیے۔ ایک ذمہ دار عہدے پر فائز ہونے کے باوجود اگر بنڈی سنجے یہ کہتے ہیں کہ ہم ریاست تلنگانہ کو ایک بھی گھر نہیں دیں گے تو یہ دستور ہند میں درج وفاقی اصولوں کے مغایر ہے۔ کے کویتا نے پرزور انداز میں کہا کہ مرکز میں کوئی بھی جماعت اقتدار پر فائز ہو اسے ریاستوں کے حقوق سلب کرنے یا چھیننے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ کے کویتا نے کانگریس کے لیڈر راہل گاندھی پر طنز کیا اور کہا کہ راہل گاندھی جیب ڈائری کی طرح آئین ہند کو لے کر سارے ملک میں گھوم رہے ہیں اور ہر طرف آئین کے تحفظ کی بات کر رہے ہیں۔ میں راہل گاندھی کی آئین ہند کے تحفظ سے متعلق مہم کا خیر مقدم کرتی ہوں، تاہم آپ سے میرا یہی تقاضا ہے کہ آپ سب سے پہلے تلنگانہ میں آئین کے تحفظ کو یقینی بنائیں۔ تلنگانہ میں آپ ہی کی جماعت کانگریس کی حکومت ہے۔ اگر آپ آئین کے تحفظ اور آئینی اقدار کی پاسداری کے لیے سنجیدہ ہیں تو پہلے آئینی اصولوں کو تلنگانہ میں نافذ کریں۔ رکن قانون ساز کونسل BRS کویتا نے چند ماہ قبل آصف آباد کے جینور منڈل میں پیش آئے فرقہ وارانہ فسادات کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ فسادات کے باعث سینکڑوں افراد اپنے گھروں اور روزی روٹی سے محروم ہو گئے۔ فساد متاثرین کے بارے میں حکمران جماعت کے کوئی بھی لیڈر نے لب کشائی تک نہیں کی۔ جینور میں کئی ماہ تک انٹرنیٹ خدمات معطل رہیں۔ فساد متاثرین کو حکومت کی جانب سے تاحال مالی مدد یا معاوضہ فراہم نہیں کیا گیا۔ حکومتی نمائندوں کی جانب سے متاثرین کی خیریت دریافت کرنے کی بھی زحمت گوارا نہیں کی گئی۔ حیدرآباد کے حسین ساگر میں اتوار کی رات 2 کشتیوں میں آگ لگنے کے واقعے کے بعد شہر کا ایک نوجوان لاپتہ ہو گیا ہے۔ اس نوجوان کی شناخت اجے کے طور پر کی گئی ہے۔ پیر کی صبح اجے کے ارکان خاندان حسین ساگر کے پاس پہنچے اور پولیس حکام کو اطلاع دی کہ وہ گزشتہ رات سے لاپتہ ہے۔ انہوں نے اسے تلاش کرنے کے لیے سرچ آپریشن کی درخواست کی۔ اس درخواست کے بعد حکام اور پولیس نے 2 بچاؤ ٹیموں کے ساتھ جھیل میں مشترکہ سرچ آپریشن شروع کیا۔ ضرورت پڑنے پر مزید ٹیمیں تعینات کی جائیں گی۔ دستیاب معلومات کے مطابق اجے کے ساتھ آنے والے دوست محفوظ رہے۔ اتوار کی رات حسین ساگر میں 2 کشتیوں میں آگ لگ گئی تھی۔ یہ آگ مبینہ طور پر نیکلس روڈ پر پیپلز پلازا میں منعقد بھارت ماتا مہا آرتی پروگرام کے ایک حصے کے طور پر پٹاخے پھٹنے کی وجہ سے لگی تھی۔ اس حادثے کے وقت کشتیوں میں 15 افراد سوار تھے۔ آگ ایک کشتی سے دوسری کشتی میں پھیل گئی جس سے دونوں کشتیوں کو شدید نقصان پہنچا۔ ویسٹ انڈیز نے بلے بازوں کی ناقص کارکردگی کی بدولت پاکستان کو 34 سال بعد ہوم گراؤنڈ پر شکست دے دی۔ مہمان ٹیم 1990 کے بعد پاکستان میں کوئی ٹیسٹ میچ جیتنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ ملتان میں کھیلے گئے دوسرے ٹیسٹ میچ میں ویسٹ انڈیز نے پاکستان کو 120 رنز سے ہرا کر 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز 1-1 سے برابر کر دی۔ ویسٹ انڈیز کے 254 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پاکستان کی ٹیم دوسری اننگز میں 133 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ پہلی اننگز میں 4 وکٹیں لینے والے ویسٹ انڈیز اسپنر جامل وریکن نے دوسری اننگز میں بھی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 5 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ کیون سنکلیر نے 3 جبکہ گداگیش موتی نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ جامل وریکن میچ اور سیریز کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ میچ کے تیسرے روز کھیل کے آغاز پر ہی سعود شکیل 13 اور نائٹ واچ میں کاشف علی 1 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے، جبکہ سلمان علی آغا بھی 15 رنز بنا کر چلتے بنے۔ ساجد خان 7، نعمان علی 6 اور محمد رضوان 25 رنز بنا کر پیویلین لوٹ گئے۔ اسی کے ساتھ آج کی خبروں کا اختتام ہوتا ہے۔ کل پھر ہوگی ملاقات نئی خبروں کے ساتھ۔ دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔